अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामिन मोहतरम, आज बात करेंगे सोहेल अफरीदी साहब का असम्बली में ख़िताब और PTI का असल चेहरा। क्या रियासत इसके बाद भी खामोश तमाशाई बनी रहेगी, एक ये सवाल होगा। और PTI का हालिया एहतजाज और मुस्तकबिल। तो सबसे पहले ख़ताब की तरफ आते हैं। ख़ताब यकीनन आपने मीडिया पे सुन रखा होगा। मैं चंद अल्फाज उनके लेता हूँ। एक बात उन्होंने ये कही कि किसको मार रहे थे और गोली चलाने वाले यहूदियों की औलाद थे, वो ये सवाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज़ाहिर है किसको मार रहे थे। उन लोगों को मार रहे थे जो मुल्क में अमन व अमा ख़राब कर रहे थे, जो बावजूद ये कहने के कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ये कहा गया, दफ़ा 144 नाफिज थी, उसकी खिलाफवर्जी की जा रही थी। और फिर इतना बड़ा काफ़िला लेकर एक गैर कानूनी इक़दाम करते हुए आप KPK के वज़ीर आला होते हुए KPK की मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। और आप KPK से इस्लामाबाद की तरफ आए और आपने हमला किया, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने रहा। ये 9 मई की बात हो रही है, और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर थे, वो इस पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने ख़ुद भी वो आए, उन्हें भी रोका गया। तो वजह सिर्फ अमन आमा को ख़राब करना था और मना करना भी यही था। तो आप खुद सोचिए, हमला कौन कर रहा था, किस पर उन्होंने हमला किया। ये देखिए, हमला PTI के लोग कर रहे थे। किस पर हमला किया? पाक फौज पर के हमला किया उन्होंने। 9 मई 2023 आपके सामने मौजूद है कि तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो थी हिसास किस्म की, उन पर हमले हुए। यहाँ तक कि कोर कमांडर हाउस तक गुलाम बख्शा गया। तो पहली बात तो ये थी। मार किसको रहे थे? लाजमी बात है कि ये लोग वायरस पैदा कर रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा कर रहे थे। जब ये वायरस पे उतरे हुए थे तो लाजमी बात है उनको रोका जा रहा था और बराबर वो फायरिंग कर रहे थे। तो इसके पीछे क्या हो सकता है, ये आप ही सोचिएगा। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो लफाजी उन्होंने यहूदियों की औलाद, ये किसके लिए इस्तेमाल की? वो कौन लोग थे जो रोक रहे थे? यकीनन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ीन थे, जिनमें रेंजर्स थे, जिनमें FC थे, जिनमें पुलिस थी, जिनमें पाकिस्तान आर्मी थी। तो ये आप देखें कि जानबूझकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये किस चीज़ का इशारा है, ज़रा ख़ुद सोचिए। यकीनन ये शदीद किस्म की नफ़रत का इज़हार है। फिर ये कहा गया कि मुज़ाहिरीन का मुतालबा क्या था। वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात ये थे कि हमारे लीडर को नाहक कैद किया हुआ है, तो हम कानून की बालादस्ती के लिए यहाँ पर आए थे। आप ख़ुद ये सोचिए कि कानून की बालादस्ती और नाहक कैद। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात चले और मुकदमात के बाद अदालतों ने उन्हें सज़ा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड जो NCA ने रिकवरी की थी, मलिक रियाज के पैसे थे, ये पैसे वहाँ पर मनी लॉन्डर होके गए थे। और वहाँ से NCA ने रिकमेंड किया था कि ये पैसे पाकिस्तान की ट्रेजरी में, यानी पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होंगे। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे, और आपने देखा कि उन्होंने वो पैसे मलिक रियाज की रिकवरी अकाउंट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था किसी दूसरे केस में, उसके अंदर मुंतकिल कर दिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो रिकवरी उन्होंने करवा दी। और उसके एवज़ कादर ट्रस्ट का जो केस आपके सामने मौजूद है, वहाँ से ज़मीन ली गई और वहाँ पर 450 या 452 कनाल ज़मीन, वो एक अलग डिटेल है, मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ कितनी ज़मीन थी, लेकिन वो एक अलग केस है। और वो फराग बोगी के थ्रू वो ज़मीन हथियाई गई, जिसमें मोहतरमा पिंकी पीरनी साहबा भी मौजूद हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये फ़ायदे लिए गए। तो इससे ज़्यादा और
کیا ہو سکتا ہے اس پر تو میں اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ساری سچویشن تھی۔ تو کیا یہ آئینی اقدام تھا؟ یقیناً یہ غیر آئینی اقدام تھا، اور یہ نا انصافی الگ جگہ ملک کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر کے ملک کا پیسہ غبن کرنے والی بات تھی اپنے مفاد کے لیے۔ تو لازمی بات ہے جب اس طرح کی معاملات ہوں گے تو عدالت میں جب مقدمات جائیں گے تو سزا تو ہونا یقینی ہے۔ تو پھر ناحق قید کہاں سے ہوئی؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس ریاست پر آدم خور قابض ہیں، یہ دہشت گرد بن چکے ہیں۔ یعنی یہ اشارہ بھی پاک فوج کی طرف ہے، جن محکمہ جات کا میں نے ذکر کیا ان کی طرف ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ محافظین پاکستان کو یہ آدم خور کہہ رہے ہیں۔ ایک تو آپ غلط کام کریں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں، اور اسے روکنے کے لیے جب حکومت وقت پاک فوج کا یا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والوں کا سہارا لے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آدم خور ہے۔ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے تھے، کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملک میں یا جمہوریت میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اظہار رائے، لیکن اظہار رائے کسی حد تک کیا جاتا ہے، وائرس نہیں کی جاتی۔ اس طرح جتھے یا اس طرح حملہ آور نہیں ہوا جاتا کوئی مشینری کے ساتھ، اور وہ بھی کیپٹل، کسی بھی ملک کی کیپٹل پر۔ یقیناً یہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے، یقیناً یہ ایک بغاوت ہے۔ تو آپ خود سوچئے، یقیناً آپ کو جواب ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ بے غیرت بن چکے ہیں، یہ بے غیرت بن چکے ہیں اور خود کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ان کا حکومت وقت کی طرف ہے، یا یہ کہہ لیں کہ نون لیگ کی طرف ہے۔ انہوں نے کچھ اس کا ذکر بھی کیا، اور بڑی غلط اور غلیظ قسم کی زبان استعمال یہاں انہوں نے کی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ کوئی اچھے لوگوں کا وتیرہ ہے، یا یہ حالات کو سلجھانے والی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ جب آپ خود اس طرح کی سپیچز کریں گے، نفرت انگیز بات کریں گے، تو پھر آپ کو گلے کون لگائے گا؟ دنیا کا اصول ہے کہ آپ پیار سے بات کریں گے تو یقیناً آپ سے پیار سے ڈیل کیا جائے گا، یہ اصول ہے دنیا کا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں فائرنگ اور شہید ہونے والوں کو کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہم نے ملک کے لیے قربانی دی۔ تو یہ کون سے ملک کی قربانی ہے بھائی؟ سیدھا بولیں کہ یہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کرانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، جو کہ سریعل قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پھر ایک دھمکی، اور بار بار کی دھمکی کہ میں بار بار آؤں گا، ہم بار بار آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو ایسے میں یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت وقت یا ارباب اختیارات اس کے باوجود بھی خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگر اسی طرح ہی ہوتا ہے تو پھر کل کیا کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ پی ٹی آئی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی اولاد، آپ خود سوچئے کہ ان کے بچے اس وقت کہاں ہیں، یعنی عمران خان کے بچے اس وقت کہاں پال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے روابط جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کس قدر ہے؟ شوکت خانم کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یقیناً اسرائیل کر رہا ہے، یقیناً انڈیا کر رہا ہے۔ یہ باقاعدہ ثابت ہو چکا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی الزام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی دلچسپی کیا پاکستان سے زیادہ ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہودیوں کے ساتھ؟ پھر ان کی شادی کہاں ہوئی؟ ان کے بچے اس وقت کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، جو انہوں نے پورے ملٹری انسٹالیشن پر حملے کروائے۔ پھر آپ 126 دن کا دھرنا دیکھیں، اور وہاں جو تقاریر ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں۔ پھر اسمبلی میں خود عمران خان صاحب کی تقاریر دیکھیں۔ پھر وہ ایک محترم بڑے چادر والی سرکار جو افغانستانی زیادہ ہے اور پاکستانی کم، ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں۔
جو انہوں نے اسمبلی میں کی اور کئی دفعہ باہر بھی. پھر اس کے بعد سہیل افریدی صاحب کی حالیہ تقریر وہ اٹھا کر دیکھیں جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کچھ کیا. پھر انڈین میڈیا کو عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی کی انٹرویوز دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور مطالبات کس سے کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں کہ جی آپ صندوق 2 شروع کریں تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو سامنے محترم ہمارے عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ ہم اس کے باوجود بھی خاموش تماشائی ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے. پھر دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف نفرت میں جو کچھ لفاظی ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیں تو یقیناً آپ کے سامنے کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی طرح پاکستان کے استحکام کے لیے نہیں بلکہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے اور بار بار یہ کام کر رہی ہے. مختلف قسم کے ان کے یہ منصوبے ہو سکتے ہیں. آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. کبھی تو عمران خان صاحب افغانی کے وہ لیڈر بن جاتے ہیں, کبھی وہ کچھ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ دراصل معیشت کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کھل کے پاکستان میں معیشت نہیں ہو رہی, کی ترقی نہیں ہو رہی. بیرون ملک لوگ آنے سے کتراتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی بڑا کسی دوسرے ملک کا یہاں آتا ہے تو اسی وقت ان لوگوں کے احتجاج ہوتے ہیں. بارڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. کے پی کے میں اس وقت سب سے زیادہ بارڈر کے مسائل ہیں اور یہ لوگ خود باقاعدہ ان کو پناہ دیتے ہیں اور یہ ثبوت بھی آ چکے ہیں, لوگ پکڑے بھی جا چکے ہیں. تو یہ سب کچھ سوال جتنے بھی ہیں یا جو کچھ خدشات یا جو کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس پر صاحب اختیار کو نظر رکھنی چاہیے. اگرچہ نظر رکھی بھی ہوئی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کن کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. ادروائز پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. لہذا صاحب اختیارات اور حکومت وقت اس وقت جو ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے یا ان کے اتحادیوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس پر سر جوڑ کے بیٹھے اور سوچے. اور یہ وقت ہے فیصلے کا. اس سے زیادہ انتظار اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ بہت بڑا نقصان نہ دے. سامع محترم یہ لمحہ فکریہ ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ کہاں جائیں گے. سوچئے, آپ کا ملک ہے, آپ کا گھر ہے. تو سامنے محترم بحیثیت پاکستانی ہم سب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی نفی کرنی چاہیے. سامنے محترم مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.